अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। एक नया दिन, एक नई उम्मीद, नए जोश, नए इरादों के साथ किरण आपके सामने। नाज़रीन, मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक मुहर्रम का महीना हम मुसलमानों के लिए साल का सबसे पहला महीना होता है। तारीख़ में बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जो मुहर्रम के महीने में रोनमा हुए थे और ये तमाम वाक़यात हम मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, बड़ी फ़जीलत रखते हैं और बहुत बड़ा सबक रखते हैं, ख़ास तौर से शुरू के ये जो 10 दिन हैं। और इन वाक़यात को क़यामत तक याद करता रहा जाएंगे। और आज हमने सोचा कि अपने शो पर हम जो है वो ख़ास मुहर्रम के महीने के हवाले से, उसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे। साथ ही वाक़या करबला के हवाले से हम बात करेंगे कि वो वाक़या जो है वो हमें क्या क्या सबक सिखाता है और हमें क्या सीखना चाहिए उस वाक़ये से। तो इसीलिए आज हमने अपने शो पे ख़ास दावत दी है मोहतरमा डॉक्टर सरवत अस्करी साहिबा को, जो किसी भी तारुफ़ की मोहताज नहीं हैं। हमारी मुल्क की एक नामवर रिलीजियस स्कॉलर हैं। आइए सबसे पहले इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवत आपा। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। तशरीफ़ रखिए। और इन्हीं के साथ हमारे अगले मेहमान यहाँ मौजूद हैं जो एक नोहा ख्वाह हैं, सैयद कुमैल हसन जैदी साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, तशरीफ़ रखिए। सरवत आपा, सबसे पहले तो ये मुहर्रम का जो महीना है हमारे लिए एक बहुत ही अहम महीना है और इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक ये साल का सबसे पहला महीना है। सबसे पहले तो हम इस महीने की अहमियत के हवाले से जानना चाहेंगे कि इसकी क्या ख़ास बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किरण, मैं आपकी खिदमत में और आपके तमाम नाज़रीन की खिदमत में और हम टीवी के तमाम जितने भी नाज़रीन हैं, तमाम आलम इस्लाम को इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ियत और तसल्लियत पेश करना चाहती हूँ। ख़ुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, ख़ुद मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को, ख़ुद जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को। ये एक बहुत अहम महीना है इसलिए कि ज़िलहिज साल का आखिरी महीना और मुहर्रम साल का पहला महीना, वो भी क़ुरबानी से इबारत है, ये भी क़ुरबानी से इबारत है। गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। हज़रत अल्लामा इक़बाल ने ये शेर कहा और यकीनन हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी को तब्दील किया गया था ज़िब अज़ीम से, और वो ज़िब अज़ीम जो कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी है। तो फ़र्ज़ंद रसूल की क़ुरबानी से हमें इस महीने का आगाज़ नज़र आता है और माह मुहर्रम की बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिनको हम कह सकते हैं कि वो हमारी दरमियान में मौजूद हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा अहमियत ये है कि हज़रत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शहीद किया गया मक़तल करबला में, और रोज़े आशूरा सन 61 हिजरी इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए का यौम शहादत है। लिहाजा हम सबसे ज़्यादा उसकी बात करते हैं। और जब हम इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की बात करते हैं या उस फ़लसफ़े शहादत की बात करते हैं तो सबसे पहली बात तो ये है कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किस घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे हैं। उम्मुल मोमिनीन मलिकतुल अरब खदीजतुल कुबरा के नवासे हैं। हज़रत अबू तालिब जो कि सक़ाए हरम है, मुतवल्ली काबा हैं, मुहाफ़िज़े ज़मज़म हैं और कबीला बनी कुरैश के सरदार हैं। हज़रत अबू तालिब के पोते हैं। हज़रत फ़ातिमा बिन्त असद जिनके लिए दीवार काबा में नया दरवाज़ा बना, उनके लिए उनके पोते हैं। जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के फ़र्जंद हैं। और मौला कायनात हज़रत अली जिनकी पूरी ज़िंदगी बक़ाए इस्लाम, इशाअत इस्लाम और इस्लाम की मुहाफ़ज़त में गुज़री, उनके फ़र्जंद हैं। तो इस अज़ीम वसी बैकग्राउंड को अगर आप मद्देनज़र रखें तो आपको करबला का वाक़या बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इसलिए कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करबला के मक़तल में अज़ीम क़ुरबानी अता फ़रमाई। ऐसी अज़ीम क़ुरबानी दी कि आज 1400 साल गुजरने के बाद भी हर जगह उसका तज़किरा है। और किरण, दुनिया में बड़े बड़े सानहात, बड़े बड़े वाक़यात ऐसे गुजरे हैं कि जो 2-4 दिन के बाद पुराने हो जाते हैं, कोना हो जाते हैं। हाँ, ठंडे पड़ जाते हैं। लोगों के वालिदैन मर जाते हैं, मगर 2-4 दिन के बाद इंसान शिद्दत गम की कम होने लगती है। कभी
بوڑھے والدین کے سامنے جوان اولاد مر جاتی ہے. مگر جیسے ہی 28 رجب آتی ہے لگتا ہے امام علی مقام آج ہی مدینے سے نکلے ہیں. جیسے ہی 8 ذی الحجہ آتی ہے لگتا ہے کہ آج ہی امام حسین علیہ السلام نے حج کے احرام کو عمرے سے تبدیل کر کے خانہ کعبہ سے رخصت کیے. ہر سال دوسری محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی حسین علیہ السلام وارد کربلا ہوئے ہیں. ہر سال 7ویں محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی خیام حسینی سے العطش کی صدائیں بلند ہوئی تھی. ہر سال 9 محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی ایک رات کی مہلت عبادت کے طور پر مانگی تھی. اور ہر سال 10 محرم کو یہ لگتا ہے کہ آج ہی میدان کارزار گرم ہوا تھا اور آج ہی میدان شہادت سج کیا تھا. یہ تو ہے, یہ بات آپ نے بالکل درست کی کہ جیسے کوئی قریبی رشتہ دار جیسے مرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم گزرتا ہے, تھوڑا صبر آ جاتا ہے. لیکن وہی والی بات ہے, ہر سال جب یہ وقت اور یہ تاریخیں آتی ہیں تو وہی درد, وہی سب کچھ جو ہے وہ اندر سے ایسے اجاگر ہوتا ہے. خدا نے اس ذکر کو تابندگی دی ہے, واقعی اس ذکر کو پائندگی دی ہے. تو ہے. پروردگار عالم کا وعدہ ہے وَأَذْكُرُ فِي أَذْكُرْكُمْ, تم میرا ذکر کرو میں تمہارا تذکرہ کروں گا. تو امام علی مقام نے سورہ کہف کی تلاوت کی ہے نیزے طویل پر سر بلند ہو کر, اور آپ نے خدا کے دین کو بچا لیا, کلمہ لا الہ کو بچا لیا, قرآن کو بچا لیا, شریعت کو بچا لیا. پروردگار عالم نے حسین کے نام کو بھی بچا لیا, حسین کے کام بھی بچا لیا. بے شک بے شک. ہم نے ایک بریک کی طرف جانا ہے, لیکن بریک میں جانے سے پہلے میں بھائی آپ سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کوئی نوحہ ہمیں سنائیں اور پھر اسی کے ساتھ ہی ہم بریک کی طرف بڑھتے ہیں. جی جی. دیکھیں جیسے ابھی سروت آپا ذکر کر رہی ہیں, دیکھیں امام حسین نے بے حساب مصائب جو ہے نا وہ دیکھے تھے. ان میں سے جو سب سے سخت مصائب امام حسین پہ گزرے وہ جب وہ اپنے جوان بیٹے جناب علی اکبر کو میدان کربلا سے خیموں کی طرف لا رہے تھے. تو بس وہی منظر کشی کے 2-3 شعر میں آپ لوگوں سے معتذر کرتا ہوں. ام لیلا سنبھال زینب کو, لا رہا ہوں میں لاشِ اکبر. ام لیلا سنبھال زینب کو, بولے ہوں گے حسین یہ رو کر. ام لیلا سنبھال زینب کو, نوجوان لاش ہے ضعیفی ہے, میری نظروں سے دیکھ منظر کو. کیسے ہم شیر کو سنبھالوں میں سنبھالے ہوئے ہوں اکبر کو. تیرا احسان ہوگا یہ مجھ پر ام لیلا سنبھال زینب کو. اور اس کے سینے سے لے کے نام علی میں نے برچھی ابھی نکالی ہے. امتحان دے چکی میری غربت. خوش آمدید. اور ایک بار پھر ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں لائیولی ویکینڈز میں. آج کوکنگ کے لیے ہم نے خاص دعوت دی ہے شیف سارہ کو, جو پہلے بھی ہمارے شو پہ کافی مرتبہ آ چکی ہیں. ہاتھ میں ذائقہ ہے ویسے ان کے, اور آج یہ جسے کہتے ہیں نا کہ خاص مہینہ ہے تو خاص کچھ کھانے بھی بنتے ہیں اس مہینے, زیادہ تر لوگ بناتے ہیں, تو کچھ اس طرح کی ریسیپی سارہ ہمارے ساتھ آج شیئر کریں گی. السلام علیکم سارہ. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسی ہیں؟ اللہ کا شکر ہے خیریت سے. آج تو دال گوشت بن رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. یہ ایک اسپیشلی ان ڈیز میں جو ہے وہ عموماً گھروں میں بنایا جاتا ہے. جی بالکل. تو بہت ایزی بھی ریسیپی ہے, لیکن تھوڑی سی آپ ویریشن کر دیتے ہیں تو تھوڑا سا ٹیسٹ جو ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اچھا. باقی یہ ہے کہ آپ ملٹیپل دال بھی یوز کر سکتے ہیں, لیکن ہم بنانے جا رہے ہیں ارہر اور مسور کی دال. اچھا, مکس کر کے بنا رہے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ ہم مٹن یوز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری ریسیپی آپ کیا بنا رہی ہیں؟ دوسری ریسیپی ہوگی سوجی اور بیسن کا حلوہ. اچھا جی, عموماً گھروں میں بیسن یا پھر سوجی کا سیپریٹ بنتا ہے, ہم مکس کر کے بنا رہے ہیں. اس میں بھی تھوڑی سی ویریشن ہوگی. دال بھی مکس کر کے بن رہی ہے.
بھی ہے اور حلوہ بھی آپ مکس کر کے. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے اس میں تھوڑا سا بتا دیجیے. اچھا جی، یہ ہے دال گوشت کی ریسیپی جس میں ہم نے مٹن لیا ہے اراؤنڈ 250 گرام لے لیں، یا آپ اس سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں، لے لیں. اچھا، چونکہ عموماً گھروں میں یا تو جلدی یا پھر قربانی کا بھی اس وقت گوشت موجود ہوگا تو آپ بوائل کر لیں. ٹھیک ہے، بوائل کرنے کے بعد جو اس کا ایک پانی ہے یعنی کہ ایک کھول ہوگا اس کو آپ نکال کے ویسٹ کر دیجیے گا جو اوپر آ جاتا ہے خراب سا. لیکن اس کے بعد جو یخنی کا پانی ہوگا وہ آپ نے پھینکنا نہیں، وہ آپ نے یوز کرنا ہوگا کیونکہ اس میں ٹیسٹ ہوتا ہے. اچھا، آپ نے کوئی چیز ڈالی تھی اس کو بوائل کرتے ہوئے؟ نہیں، میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا، سمپل اب میں نے بوائل کر لیا سمپل، اس میں کوئی سالٹ بھی نہیں ایڈ ہے تو وہ جلدی بھی بوائل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ ارہر اور مسور کی دال دونوں کو جو ہے وہ میں نے پانی کے اندر سوک کر لیا تھا، یعنی کہ بھگو کے رکھ دیا تھا. ایکول کوانٹٹی نہیں، تو ارہر کی دال تھوڑی زیادہ تھی، مسور کی تھوڑی کم تھی. ٹھیک ہے، صحیح ہے. اور یہ دونوں میں نے بھگو کے جو ہے وہ رکھ دی تھی. تو وہ تو ابھی آپ گوشت سے شروعات کریں گے؟ میں بالکل گوشت سے شروعات کروں گی. اس کو اس کے ساتھ ساتھ میں بتاتی بھی جاؤں گی آپ کو. ہاں بالکل، اگر آپ نے پیاز ویاز براؤن کرنی ہے اور پھر گوشت ڈالنا ہے جیسے ہم گوشت کو بھنائی کرتے ہیں بالکل ایسا ہی ہے. اچھا، اس کے اندر چونکہ ہمارے یہاں عموماً جو گوشت بنایا جاتا ہے اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ ہم پیاز لے لیتے ہیں اور پھر گوشت ایڈ کر دیتے ہیں. صحیح ہے، ایک کام کرو اس میں بنا لیں کہ کھلا ہے نا تو پھر یہ آسانی سے کیمرے میں بھی آ جائے. یہ لے لیجیے آپ. صحیح ہے، ٹھیک ہے. ہم پیاز کو براؤن کر کے وہی ادرک لہسن اور گوشت ڈالیں گے. ٹھیک ہے، اس میں ہم ڈالیں گے کڑی پتا اور رائی. اچھا اچھا، یہ رائی کے ساتھ جو ہے وہ ہم گوشت کو بھونیں گے اور تمام اسپائسز جو بھی مینشن ہے وہ ہم ایڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ سب سے پہلے ہم نے لیا آئل. ہاں، میں نے کہا ایک بار آپ یہاں پر اس کا سٹارٹ لے لیں گی نا تو یہ پکتا رہے گا، کیونکہ ہم جب بات چیت میں لگیں گے تو پھر ہم تھوڑا سا مصروف ہو جائیں گے. اچھا، آئل عموماً زیادہ رکھتے ہیں کیونکہ ایک جو رونق ہوتی ہے تھوڑی سی وہ آتی ہے، لیکن اس میں ہم نہیں رکھیں گے کیونکہ ریزن یہ کہ جو گوشت ہم نے لیا ہے وہ تھوڑا سا چربی والا ہے، چکنائی والا، تو اس کے اندر بھی بیلنس ہو جائے گا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. سو یہاں پہ ہمارے پاس ہے پیاز. ٹھیک ہے، یہ آپ نارمل کٹ کر لیں، چھوٹی درمیانی سائز لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ تھوڑی سی فرائی ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہم ڈالیں گے رائی. اچھا، اور کڑی پتہ ایڈ کر کے پیاز کو وہ گوشت کو جو ہے وہ بھوننے لگیں گے. بس صحیح ہے. ٹھیک ہے، اور ادرک لہسن ڈالیں گے، اسپائسیز ایڈ کریں گے، چاپ ٹمیٹوز ایڈ کر کے، یہ تمام چیزیں ایڈ کر کے ہم اس کو بھون لیں گے. صحیح ہے، آپ یہ یہاں سے اپنا شروعات کیجیے. ہم جب تک اپنے ثروت آپا یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں. اور کمیل بھائی، آپ کا مجھے ضرور کہنا پڑے گا کہ جو آپ نے نوحہ ہمیں سنایا، جو وہ کیفیت آپ نے بیان کی وہ اس طرح تھی کہ ہم واقعی میں جو ہمارے دل میں تھا نا وہ محسوس کر پا رہے تھے جو آپ فرما رہے تھے. اچھا جی ثروت آپا، اگر ہم واقعہ کربلا کی ہم بات کریں گے تو بہت بڑا سبق، ایک سبق نہیں لا تعداد سبق ہمیں واقعہ کربلا سے ملتے ہیں، اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیے. اچھا، سب سے پہلے میں واقعی کربلا کے جس سبق پہ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں وہ یہ کہ رشتوں کا احترام ہے. کربلا کے واقعے میں تمام تر رشتے موجود ہیں، یعنی بھائی بھائی کا بھی رشتہ موجود ہے، باپ بیٹے کا بھی رشتہ موجود ہے، ماں بیٹی کا بھی رشتہ موجود ہے، دیورانی جیٹھانی کا بھی رشتہ موجود ہے، نند بھاوت کا بھی رشتہ موجود ہے، بلکہ انتہا یہ ہو گئی کہ سوکروں تک کا رشتہ موجود ہے. مگر اس کے باوجود ادب اور احترام کی منزل پر وہ ہمیں کامل اور اکمل نظر آتے ہیں. بلکہ حضرت عباسیہ علمدار کو حضرت عباس کس نے بنایا؟ یعنی آج بہت سارے لوگ ہیں جو صرف حضرت عباس کے نام نامی کو جانتے ہیں. اور جب آپ پروردگار عالم ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت نصیب فرمائے، جب ہم کربلا معلیٰ میں جاتے ہیں تو ہمیں حضرت عباسیہ علمدار علیہ السلام کا روضہ بالکل امام حسین علیہ السلام کے روضے کے مقابل نظر آتا ہے، بیچ میں بین الحرمین ہے. تو حضرت عباس کو حضرت عباس کس نے بنایا؟ کیا وہ مولا کائنات کے بیٹے ہیں؟ نہیں، مولا کائنات کے تو اور بھی بیٹے مقتل کربلا میں موجود تھے. کیا وہ بی بی ام البنین کے بیٹے ہیں؟ نہیں، بی بی ام البنین کے بھی اور بیٹے مقتل کربلا میں موجود تھے. حضرت عباس کو کمال اطاعت اور کمال ادب نے حضرت عباس بنایا تھا. اگر ہم حضرت عباس کی ذات گرامی کو لیں تو شاعر نے کیا خوب کہا کہ حیدر کے بعد ملک شجاعت کا تاجور، وہ بادشاہ صبر و تحمل کا ہم سفر، جس نے کیا ہے لٹ کے دل آدمی میں گھر، جس کے لہو سے دھل کے نکھرتی رہی سحر، وہ جس کی پیاس چشمہ آب حیات ہے، وہ جس کا نام آج بھی وجہ نجات ہے. عباس اوج حق بھی غرور انام بھی، یعنی کلیم طور وفا بھی کلام بھی،
حسن فروغ صبر نصیر امام بھی، بھائی بھی تھا شریک سفر اور غلام بھی، عباس بندگی میں وہ آقا نواز تھا، شبیر فخر کرتے تھے زینب کو ناز تھا۔ یعنی حضرت ام البنین نے حضرت عباس کو کچھ ایسے پالا تھا کہ آپ خود ماں تھیں، مگر اس کے باوجود اپنے آپ کو ماں نہیں کہا، تا زندگی اپنے آپ کو کنیز کہتی رہیں۔ حضرت عباس امام حسین علیہ السلام کے بھائی تھے، مگر تا زندگی اپنے آپ کو بھائی نہیں کہا، امام حسین علیہ السلام کو آقا کہا اور خود اپنے آپ کو غلام کہا۔ یہ ایک اتنی بڑی مثال ہے تاریخ انسانیت میں جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تو یہ رشتوں کا ایک ہمیں سبق ملتا ہے واقعہ کربلا سے۔ اب اگر ہم قربانی کی بات کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قربانی کے حوالے سے جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں کیا، اور ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے بلکہ کہیں گے کہ ایک مثال بنے، اس حوالے سے کچھ فرمائیے اور ہمیں روشنی ڈالیے اس پہ۔ دیکھیں، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت آسان تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں بیٹھے رہتے، اور مدینہ منورہ میں کون ایسا تھا جو کہ امام علی مقام کی شخصیت سے واقف نہیں تھا، اس لیے کہ سب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چاہنے والے تھے، اور رحمت العالمین کے نواسے ہونے کی حیثیت سے وہ وہاں پہ نماز روزہ کرتے، آرام سے اپنی زندگی گزارتے۔ اور یزید کی حکومت تو بہت دور تھی، شام میں تھی، دمشق میں تھی، یزید وہاں پر حکومت کرتا رہتا، لیکن امام علی مقام نے حکومت وقت کے خلاف خروج کیا۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اس لیے کہ امام علی مقام جب بھی سودا ہو، جب بھی آپ کی زندہ ضمیر کا قائم رہو حسین کے انکار کی طرح، یعنی جب بھی یزیدیت کی اور حسینیت کی بات آئے گی، جب بھی باطل قوتوں کے خلاف بات آئے گی، جب بھی مظلومیت کے لیے کوئی اٹھ کر کھڑا ہوگا تو وہ حسینیت کا نام لے گا۔ اور مجھے یاد آتا ہے کہ جب بر صغیر پاک و ہند موجود نہیں تھے تاریخ کے نقشے پر، اور یہ سارا کا سارا ایک ہی خطہ زمین تھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی کی وجہ سے انگریزوں کا تسلط تھا، تو اس تحریک کا آغاز ہوا کہ جو انگریزوں سے تسلط کی آزادی کی تحریک تھی۔ تو مہاتما گاندھی نے جب اس تحریک کا آغاز کیا تو 72 سولجرز اپنے ساتھ لیے، تو کسی نے اعتراض کیا، کہا کہ اتنی بڑی تاج برطانیہ کو سورج کے بھی غروب نہیں ہوتا، کہا کہ اتنی بڑی انگریز کی امپائر سے لڑنے کے لیے صرف 72 سولجرز لیے۔ مہاتما گاندھی بت شکن نہیں، بت پرست ہیں، مگر کتنا عظیم تاریخی جواب ارشاد فرمایا، کہا کہ عدد کی قلت کو نہ دیکھو، عدد کی نسبت کو دیکھو۔ یزید کی اتنی بڑی امپائر سے لڑنے کے لیے جب حسین ابن علی گئے تھے تو وہ صرف 72 سپاہیوں کو لے کر گئے تھے، تو وہ عدد کی جو نسبت ہے، جب بھی کوئی دنیا میں کسی مظلوم کے لیے لڑے گا تو وہ حسینیت کا نام لے گا۔ بے شک بے شک۔ یہ ہم جو ہے محرم کے مہینے میں جو سب سے بڑا واقعہ کربلا ہے اس کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں، اور یہ اس واقعے سے ہم اپنی زندگی میں کیا کیا سبق حاصل کر سکتے ہیں اور کیا سیکھ سکتے ہیں اور کیسے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس پہ ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ بریک پہ جانے سے پہلے میں ذرا سارا کی طرف ضرور جانا چاہوں گی کہ سارا، آپ اگر کوئی ریسیپی میں کوئی چیز ڈالی ہے تو مجھے بتائیں کہ کیا کیا ہے، کیا کیا کیا؟ بس ابھی تک ہم نے گوشت کو اچھے سے بھون لیا ہے، آلموسٹ دال ہم نے جو ہے وہ بوائل کر لی ہے۔ ٹھیک ہے، اب آئے گا مکسنگ، تو مکسنگ ڈیورنگ دا مکسنگ دال کو ہم نے الگ بوائل کیا، ٹھیک ہے، صحیح ہے۔ تو دونوں بوائل کرنے کے بعد ہم اس میں املی پلپ ڈالیں گے، یعنی کہ املی کا گودا، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو بھگاڑ لگائیں گے۔ آپ نے ابھی مسالے ڈال دیے اس میں؟ تمام مسالے، تو وہ ذرا بتا دیجیے نا کیا ڈالا ہے۔ ہم نے پسی لال مرچ ڈالی ہے، اس میں ہلدی پاؤڈر ایڈ کیا ہے، وہ کیمرے میں بتا دیں لوگوں کو۔ ہم نے پسی لال مرچ ایڈ کی ہے، اس میں ہلدی پاؤڈر، نمک ڈالا ہے اس میں، اچھا کوٹا اور بھنا ہوا زیرہ ڈالا ہے، ٹھیک ہے۔ گرم مسالہ وہ اینڈ میں جب ہمارا پورا گوشت جو اچھے سے بھن جائے گا، اور ساتھ ساتھ جب دال ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تو پسا ہوا گرم مسالہ، بٹ میک شیور کہ وہ جو گرم مسالہ وہ گھر میں اگر آپ بھون کے اسے پیسیں وہ اچھا خوشبو دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم نے ایڈ کر دیا تھا سالٹ۔ اچھا لوکی کو جو ہے وہ بھی ایڈ کی جائے گی، لوکی اس کے اندر کرن، کیونکہ یہ ایک ہیلدی بھی ہے اور اس کے اندر جاتی تو اور ٹیسٹ دیتی ہیں، تو وہ آپ پیل آف کر لیں، یعنی کہ چھلکا اتار دیجئے، اور ڈیورنگ دا بھنائی آپ اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ساتھ ساتھ گل جائے گی۔ صحیح ہے، تو آپ ابھی نہیں ایڈ کریں، تھوڑا سا ویٹ کر کے بھنائی کر کے پھر ڈالیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہم ایک بریک کی طرف بڑھتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں، آپ لوگ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ یہ ہے شمرنے دو قد
دو قد ایک خنجر سے لہو حسین کا پوچھا بغل کی چادر سے کیے ہیں شمرنے غریب زغرا وہیں روتے روتے مر جاتا غریب زغرا وہیں روتے روتے مر جاتا بغن اٹھا کے نہ لاتی جو لاش اکبر سے کیے ہیں شمر نے کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا کسی نے بالوں سے پکڑا کوئی اٹھا کے چلا سر حسین کو مارا کسی نے پتھر سے کیے ہیں شمر نے اور اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے اسے اٹھایا ہے بابا کی لاش سے ایسے کہ پھر سکینہ نہیں سوئی شمر کے ڈر سے کیے ہیں شمر نے اور لبے حسین پہ وہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی لبے حسین پہ وہ ہنس ہنس کے مارتا تھا چھڑی یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے یزید کھیل رہا تھا حسین کے سر سے کمیل بھائی بہت بہت شکریہ آپ نے جو شہدائے کربلا کو جس انداز میں اور جس کیفیت میں خراج عقیدت کا نذرانہ پیش کیا ہے وہ لاجواب. بہت شکریہ آپ کا، جزاک اللہ. اچھا جی ثروت آپا، اب آپ سے میرا اگلا سوال یہ ہے کہ شہدائے کربلا کے حوالے سے جو ہم بات کر رہے ہیں ان کی قربانی کے حوالے سے، تو شہدائے کربلا کی قربانی اور آج کا دور قرآن کی روشنی میں یہ ہمیں کیا ایک وہ سبق دیتا ہے، آپ کیا بیان فرمائیں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم کو شہید کے مرتبے اور مقام کو جاننا ہوگا. صحیح. اس لیے کہ جس طرح سے زندگی کی اقسام ہوا کرتی ہیں ویسے ہی موت کی بھی اقسام ہوا کرتی ہیں، اور جب موت کی اقسام ہوا کرتی ہیں تو کوئی مرتا ہے ایمان کی موت، کوئی مرتا ہے کفر کی موت، کوئی مرتا ہے نفاق کی موت، کوئی مرتا ہے شہادت کی موت. اور وہ جو شاعر نے کہا کہ شہادت مطلوب مقصود مومن نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، تو یقیناً یہ وہی شہادت کی موت ہے جس کے لیے حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ چچا جان میں موت کو شہد سے زیادہ شیریں پاتا ہوں. یہ وہی شہادت کی موت ہے جس کے لیے دربار یزید میں امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ تو ہمیں قتل ہونے سے کیا ڈراتا ہے، قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری کرامت ہے. یہ وہی شہادت کی موت ہے جس کے لیے قرآن مجید کی گواہی ہے کہ تم کو گمان نہیں ہے، وہ زندہ ہیں، وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنا رزق حاصل کرتے ہیں.
تو شہادت کی موت میں اس میں بھی جو شہدائے کربلا ہیں، ہم سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو افراد شہید ہوئے یقیناً ان کا مرتبہ اور مقام بہت عظیم ہے۔ ہم معصومین کی تعلیم کردہ ایک زیارت پڑھتے ہیں جس میں ایک جملہ ہے کہ طبتم تابت الارض التی فیہا دفنتم، یعنی اے کربلا کے شہیدوں تم پاک ہو گئے، تم پاکیزہ ہو گئے، اور تمہاری وجہ سے وہ زمین پاک ہو گئی جہاں پہ تمہیں دفن کیا گیا۔ تو میں نے ایک روایت پڑھی کہ جب یوم رجعت ہوگا، یعنی قیامت کے بعد تمام اہل زمین کو، لوگوں کو بلایا جائے گا، قبور سے اٹھایا جائے گا، تو اس میں کربلائے معلیٰ وہ سرزمین ہوگی کہ جن کو حساب اور کتاب کے لیے نہیں بلایا جائے گا، بلکہ کربلائے معلیٰ کی پورا خطہ زمین کو اٹھا کر جنت المعلیٰ میں پہنچا دیا جائے گا۔ تو شہادت بہت عظیم منزلت ہے، اور جب شہدائے کربلا اور دور حاضر کی جب بات ہوگی تو ہم کو سب سے پہلے اپنے گھروں کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں کربلا یہ پیغام دیتی ہے، اس لیے کہ کربلا میں امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا جو گھر ہے اس کی بڑی اہمیت ہے، اور امام علی مقام نے دین خدا کے واسطے اپنی تمام تحفوں کو راہ الہی میں پیش کیا، اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے میں یہاں پر کیا عرض کروں، اس لیے کہ جناب سکینہ کا تذکرہ ہم بار بار سنتے ہیں، 4 برس کی بچی جناب سکینہ، اور امام علی مقام نے نماز شب کی دعاؤں میں جناب سکینہ کو مانگا تھا اور کہا تھا کہ پروردگار عالم ایک ایسی بیٹی عطا کر دے جو مجھ سے بڑی محبت کرتی ہو، جس سے میں بڑی محبت کرتا ہوں، اور جب کربلا میں وقت امتحان آ جائے تو میں اس بچی کو بھی خدا حافظ کہہ دوں۔ آج ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو اپنی آسائشات کو، اپنے تعیشات کو خدا حافظ کہہ سکیں؟ کسی محبت کرنے والے کی کو بڑی بات ہے چھوڑنا۔ تو کربلا میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام نے دین الہی کی خاطر، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ناداد در دست یزید، حقہ کی بنا لا الہ است حسین، یعنی لا الہ کی بنا کے واسطے امام علی مقام نے اپنا سر بھی کٹا دیا، اپنا گھر بھی لٹا دیا، اور امام علی مقام کو معلوم تھا کہ ان کی شہادت کے بعد کون کون سی منزلیں طے ہوں گی، مگر اس کے باوجود آپ اپنے گھر کی خواتین کو لے کر آئے، آپ اپنے گھر کے بچوں کو لے کر آئے۔ جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو بڑے بڑے افراد اکابرین مدینہ آئے اور کہا کہ فرزند رسول اگر آپ جاتے ہو تو جائیے، لیکن ان عورتوں اور بچوں کو نہ لے کے جائیے، اس لیے کہ عرب کی دھوپ ہے، گرمی کی شدت ہے، اور بچے اور عورتیں اس عرب کی گرمی کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ مگر امام علی مقام جانتے تھے کہ یہ عورتیں اور بچے، ویسے بھی خواتین اور بچے کسی بھی تحریک یا مشن میں ہراول دستے کا کام سر انجام دیا کرتی ہیں، مگر امام علی مقام جانتے تھے کہ کربلا کے میدان میں ان کے تمام تر کاموں کو پردے میں چھپا دیا جائے گا، لیکن یہ بچے اور یہ عورتیں وہ ہیں جو کہ کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام ہر مقام پر جناب زینب کبریٰ اعلان کرتی گئیں، ہر مقام پر بتاتی گئیں، یہاں تک کہ دربار یزید میں جب جناب زینب کبریٰ اور امام سید سجاد نے خطبے ارشاد فرمائے تب لوگوں کو معلوم ہوا، بازار شام میں جناب زینب کبریٰ نے عظیم خطبہ ارشاد فرمائے، تب تک عام لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ رسول کا گھرانہ ہے، یہ رسول کا خاندان ہے۔ اور جب جناب زینب کبریٰ نے عظیم خطبات ارشاد فرمائے، میں ایک نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہتی ہوں کہ دربار یزید میں جب جناب زینب کا لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو یزید جو کہ سر امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بے ادبی کر رہا تھا اور شطرنج کھیل رہا تھا، شراب کے نشے میں دھت تھا، وہ ایک مرتبہ کہنے لگا کہ کچھ تم نے دیکھا، تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا؟ جناب زینب فرماتی ہیں کہ میں نے کربلا میں سوائے حسن و جمال الہی کی کچھ نہیں دیکھا۔ میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں کہ کیا عباس کے بازو کٹ جانے حسن و جمال الہی تھا؟ کیا حضرت علی اکبر کے کلیجے پہ برچی کا پھل لگنا حسن و جمال تھا؟ کیا اون و محمد کے لاشے خیمے میں آنا حسن و جمال تھا؟ کیا قاسم کا لاشا پامال ہو جانا حسن و جمال تھا؟ کیا امام علی مقام کے گلے پر شمر کا خنجر چلنا حسن و جمال تھا؟ لیکن جناب زینب کبریٰ یہ بتا رہی ہیں کہ جب سامنے الہی مقصد ہو
تو الہی مقصد کے لیے لا الہ الا اللہ کی بقا کے واسطے آپ جتنی بھی قربانیاں دیتے ہیں پروردگار عالم اس کے اندر حسن و جمال پیدا کر دیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. خواتین کے حوالے سے بھی ہم بات کریں گے اس پہ ضرور کہ اس وقت خیموں میں جو خواتین تھیں وہ کس طریقے سے اپنے شوہروں کا، بھائیوں کا، بیٹوں کا جو ہے وہ ہمت بڑھاتی تھیں، ان کو حوصلہ دیتی تھیں. اس حوالے سے بھی ہم ذرا بات کریں گے. لیکن سارہ، ہم بریک پہ جا رہے ہیں، ذرا بتا دیں آپ کیا کر رہی ہیں. میں آپ کی طرف آتی ہوں ذرا. اوکے جی، یہ ہمارا جو دال گوشت تھا آلموسٹ ڈن ہو چکا ہے. اب اس میں شکل سے صرف بہت زبردست لگ رہا ہے. اور خوشبو کیسی آ رہی کوئی ہے؟ ایسی چیز آپ نے ڈالی ہو جو ہمیں نہیں بتائی ہو وہ بتا بالکل دیں. سب چیزیں میں نے بتا دی تھی. پلپ اینڈ میں ایڈ کیا تھا ہم نے. املی کا پلپ ہمیشہ لاسٹ میں ایڈ کیا کیجیے کیونکہ پھر وہ چیز گلتی نہیں. اگر گوشت ہے تو وہ نہیں گلے گا، یا دال ہے تو وہ نہیں گلے گی. ٹھیک ہے. اب اس کے اندر صرف ایک بھگاڑ لگے گا، تڑکا لگے گا، جس کے اندر آپ گھی یا آئل لے سکتے ہیں. یہ ثابت لال مرچ آپ ایڈ کریں گے، کڑی پتہ ایڈ کریں گے، اور لہسن چاپ کیا ہوا ایڈ کریں گے. آپ اس کے اوپر سے بھگاڑ لگا دیں گے. ٹھیک ہے. یہ ریڈی ہو چکا ہے. یہیں پر جی یہ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ جو ہم بنانے جا رہے ہیں سوجی اور بیسن کا حلوہ. ٹھیک ہے. بریک میں ہم جو ہے وہ آپ نے چینی لیا، 1 کپ لے لیں یا 1/2 کپ جو کوانٹٹی آپ کو مینشن ہے اس میں. تو اسی کے کوانٹٹی لیول کے مطابق جو ہے وہ آپ پانی ایڈ کر لیں اور اسے پکا لیں، چاشنی بنا لیں. ٹھیک ہے. بہت زیادہ تھک نہیں کرنی. تو یہ باقی بیسن اور سوجی ہے، اس کو اچھے سے. بیسن کتنا لیا آپ نے؟ 2.5 کپ ہے. اور سوجی 1/2 کپ ہے. اچھا ٹھیک ہے. سوجی کم ہے اور جی بیسن کی کوانٹٹی زیادہ ہے. اچھا اسے سمر کر لینا وداؤٹ اینی گھی اور آئل، مطلب بھونا لینا ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے. تو اس کا رنگ ہم نے بدلنا ہے اتنی تھوڑا سا بنائی، جو کچا پن ہوتا ہے وہ تھوڑا سا چینج ہو جائے. اور اس کے بعد پھر ہم گھی میں بھی اسے اچھے سے بھونیں گے. گھی بعد میں ڈالیں گے. گھی بعد میں ڈالیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ بے شک اس کی بھنائی کا کام بھی کر لیں. ٹھیک ہے شروع کر سکتے ہیں. ایک بریک کی طرف ہم بڑھتے ہیں. بریک سے پھر واپس آئیں گے. پھر دوبارہ سے میں زحمت دوں گی کمیل بھائی کو کہ ہم بریک سے آئیں گے تو پھر آپ ہمیں ضرور کچھ سنائیں گے. ایک بریک لے لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. دال گوشت اجزاء: گوشت 250 گرام، پیاز سلائس 1 عدد بڑی، کٹے ٹماٹر 2 عدد، پسی لال مرچ 1 چائے کا چمچہ، ہلدی 1/4 چائے کا چمچہ، پسا دھنیا 1 چائے کا چمچہ، بھنا کوٹا زیرہ 1 چائے کا چمچہ، نمک حسب ذائقہ، ثابت رائی دانہ 1/4 چائے کا چمچہ، کڑی پتے 6 سے 7 عدد، املی کا پلپ 2 کھانے کے چمچے، لوکی 250 گرام، لال مسور دال 125 گرام، ارہر دال 125 گرام، تیل آدھا گرام. بھگار کے اجزاء: تیل 3 کھانے کے چمچے، درمیانی پیاز سلائس 1 عدد، لہسن سلائس 1 کھانے کا چمچہ، گول لال مرچ 4 سے 5 عدد، ثابت زیرہ آدھا چائے کا چمچہ. آ جائیں جی. خوش آمدید. سارہ یہاں پر جو ہے وہ بھنائی کر رہی ہیں حلوے کی اور وہاں پر ہم نے جو ہے وہ ہانڈی میں دال گوشت نکال لیا. اس کی شکل بہت اچھی آ رہی ہے. ایک دفعہ مجھے پھر سے بتانا سارا، جو آپ نے بھگاڑ لگایا تھا اس میں کیا کیا چیزیں ڈالی؟ کڑی پتہ ایڈ کیا تھا، پیاز ایڈ کی تھی. اچھا لہسن کی جگہ آپ چاپ کر لیں وہ ایڈ کر دیں، اور گول لال مرچ ایڈ کر دی. اچھا صحیح. ٹھیک ہے. بالکل جب بھگار ریڈی ہو جائے تو ہلکا سا اوپر سے آپ نے کیا کرنا ہے، جو بھنا ہوا زیرہ تھا ہمارے پاس وہ ہلکا سا پنچ آف وہ ایڈ کر دینا ہے اور بھگار دے دینا ہے. ٹھیک ہے جی زبردست. اور یہاں پر تھوڑی سی بھنائی کی تھی. 2.5 کپ آپ نے لیا تھا بیسن، بالکل، اور 1/2 کپ تھا سوجی لی تھی. بالکل اس میں ایسے ہی تھا. اچھا جی مین وائل ہم نے شیرہ ایڈ کر دیا تھا. شیرہ بنا لیا تھا. ٹھیک ہے. شیرہ بنانے سے پہلے جو اس کا گیم چینجر ہے ریسیپی کا وہ ہے کریم. بلائی ایڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ بلائی آپ نے گھی لیا، آپ نے پہلے وہ بھنائی کی اور پھر وہ جو گھی تھا وہ ڈالا. گھی کے ساتھ بھی آپ تھوڑی سی بھنائی کر رہی ہیں، گھی چھٹ جائے گا اور پھر جب ایسا لگے کہ آپ کو یہ پین سے جو ہے وہ حلوہ چھوٹنے لگا ہے تو اٹ مینس کہ اب یہ ریڈی ہو چکا ہے. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے بلائی 2 ٹیبل اسپون ایڈ کر دینی ہے. زیادہ کریمی چاہیے تو آپ 2 to 3 ٹیبل اسپون ایڈ کر دیں. کو اتنا میٹر نہیں کرتا، لیکن اچھا کریمی سا یہ ٹیکسچر ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی صحیح ہے. اور اس کو مزید ہم بھونیں گے، تھوڑا سا بھونیں گے. پھر اس میں شیرہ ایڈ کریں گے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر کلر ایڈ کرنا، فوڈ کلر، تو وہ آپ ایڈ کر دیں. لیکن یلو کلر، اورنج، کیا کلر آپ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر کھانا چاہتے ہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں ایڈ نہیں کر رہی. جتنا ہم بچ سکتے ہیں ان چیزوں سے تو اچھا ہے. جی بالکل. اور شیرہ بھی اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے بالکل، شیرہ بھی ایڈ کرنا فائنل ہے بس. بالکل ایسا ہی ہے. اور پھر نٹس ایڈ کر دیں گے ساتھ ساتھ ہم. اچھا بہت زیادہ تھک نہیں ہونا چاہیے شیرہ، کیونکہ پھر یہ وہ حلوہ جم جائے گا. اچھا ٹھیک ہے. تھوڑا سا اور بالکل ایسے ہی. اچھا رچ فلیور تھوڑا سا دینا چاہتے ہیں تو آپ اس کے اندر کنڈینس ملک بھی ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ الائچی پاؤڈر بھی ایڈ کرنا تھا، وہ میں نے ایڈ کر دیا تھا. تھوڑا اگر الائچی پاؤڈر نہیں ایڈ کرنا چاہتے تو آپ سنیمن پاؤڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بہت چینج دے گا آپ کے ٹیسٹ کو، تو یہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. صحیح ہے. تو یہ میں ایڈ کر رہی ہوں تھوڑا سا. یہ بھی اب آلموسٹ ڈن ہے. بالکل ڈن ہے یہ. ٹھیک ہے. صحیح ہے جی. ٹھیک ہے.
یہ ایڈ ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہم کنڈینس ملک بھی کر رہی ہو آپ ایڈ؟ نہیں، وہ میں نے پھر نہیں کیا، اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر لیں، کیونکہ میں نے آلریڈی اس کے اندر شیرہ ایڈ کر دیا اچھی کوانٹٹی میں. ٹھیک ہے جی. چلیے جی، آپ اس یہ کی بن رہا بھنائی کریں، بالکل، پھر اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں، اور ایک لاسٹ میں ہمارا شربت ہے جو ہم بنائیں گے اور لوگوں کو اچھا سکھائیں کرن، گے. ایک اور چیز ہے، عموماً جو گرمیاں چل رہی ہیں نا، اس کے اندر آپ کا جو بیسن ہے یا سوجی ہے وہ خراب ہو جاتے ہیں، کیڑے لگ جاتے ہیں. اسی طرح سے دال ہے، جیسے ابھی ریسنٹلی ہو چکا تھا کہ دال جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے، بالکل پاؤڈر سا بن جاتا ہے، بالکل ایسے کیڑے ہی ہے. کاٹ تو اس میں آپ نا بے لیف ایک پتا ایڈ کر دیں، اچھا ٹھیک ہے، تو وہ کبھی بھی خراب نہیں ہوگی، وہ اچھے سے رہے گی اور لانگ ٹائم چلے گی. سوجی میں بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں، لونگ ایک ڈال کے رکھ دیں 2 دانے، تو وہ پھر اسٹے کرتا رہے گا، ہے. چاہے آپ کیبنٹ میں رکھیں تو یہ ضرور ڈال کے رکھیں بالکل ایسے برنیوں ہی ہے. میں. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، اب ثروت آپا، جو ہم بات کر رہے تھے اور جس طرف ہم جا رہے ہیں، خواتین کے حوالے سے مجھے بتائیے گا، اس وقت خیموں میں جتنی بھی خواتین تھیں، ایک تو وہ اپنا ہمت اور حوصلہ کیسے مضبوطی کے ساتھ تھامے ہوئی تھیں، اور پھر اپنے تمام بھائیوں کے اور شوہروں کے، بیٹوں کے، ان کی ہمت افزائی کس طریقے سے کرتی تھیں، کیا کرتی تھیں؟ دیکھیے، میں خاندان رسالت کی بیٹیوں کی بات نہیں کرتی. جناب زینب ہوئی، جناب ام کلثوم ہوئی، جناب سکینہ ہوئی، یہ پلی ہیں علی و فاطمہ کی گودیوں میں. یہ رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت ان کے سامنے ہے. میں ان کے گھر کی بہوؤں کی بات نہیں کرتی، ام رباب، ام لیلہ، ام فروا. میں خاندان بنو ہاشم سے باہر کی بات کرنا چاہتی ہوں، اس لیے کہ وہاب کلبی مذہب اسلام سے بھی ان کا تعلق نہیں ہے. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ یہ شادی کر کے واپس آ رہے تھے، مقام کربلا سے ان کا گزر ہوا. انہوں نے دیکھا کہ لشکر یزید کھڑا ہوا ہے اور کسی جنگ کے آثار ہیں. اور یہ وہ وقت تھا کہ جب وہاب کلبی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا ذرا جا کے دیکھو تو صحیح کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اور وہاب کلبی نے آ کر بتایا، کہا کہ اماں جان، فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کے گھرانے کے افراد ہیں، اور ادھر سے لشکر یزید ان کے در پہ آزار ہے. حضرت وہاب کلبی کی والدہ نے کہا کہ بیٹا اپنی جان کو قربان. یعنی یہ اتنی بڑی مثال ہے، اتنی بڑی مثال ہے کہ بیٹا شادی کر کے آیا ہے، نوجوان ہے، دلہن ساتھ میں ہے، اور حضرت وہاب کلبی کی والدہ نے کہا کہ تم جاؤ اور اپنی جان کو قربان کرو. اور جب وہاب کلبی شہید ہو گئے تو لشکر اشقیہ نے ماں کی جانب ان کا سر تن سے جدا کر کے ماں کی جانب وہ سر پھینکا، اور ماں نے اس سر کو واپس پھینک دیا کہ جو چیز ہم صدقہ کر دیا کرتے ہیں وہ ہم لیا نہیں کرتے ہیں واپس. یہ اتنی بڑی مثال ہے، اور ایسی نہ جانے کتنی مثالیں. حضرت زہیر ابن قین کی زوجہ، حضرت زہیر ابن قین جو کہ مکتبہ تشیع سے تعلق نہیں رکھتے تھے، آپ اہل سنت سے تعلق رکھتے تھے، مگر حضرت زہیر بن قین جب فیصلہ کر چکے کہ وہ امام علی مقام علیہ السلام کے ساتھ جائیں گے تو انہوں نے اپنی بیگم کو، بیوی کو، زوجہ کو طلاق دینی چاہیے. تو حضرت زہیر ابن قین کی زوجہ نے کہا کہ واہ زہیر، جب تک جہنم کے راستے پہ تھے مجھے اپنے ہمراہ رکھا، اور جب جنت کے راستے پہ جانے لگے تو مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو. حضرت زہیر ابن قین نے فرمایا، کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے بعد عورتوں کے ساتھ کیا ہوگا اور بچوں کے ساتھ کیا ہوگا، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ تم اپنے گھر پہنچ جاؤ اور وہاں پر اطمینان کے ساتھ رہو. اور حضرت زہیر بن قین کی زوجہ نے کہا کہ جو آل رسول کے ساتھ ہوگا وہی میرے ساتھ بھی ہوگا. تو ایسی بہت ساری مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں اس واقعے کربلا میں، کہ جنہوں نے اپنی پوری ہمت کے ساتھ، پوری جواں مردی کے ساتھ واقعے کربلا میں نہ صرف ایک حصہ لیا بلکہ اپنے شوہروں کے مورال کو نیچے نہیں جانے دیا بلکہ بلند کیا ہے. اور قربانی کے راستے میں وہ ثابت قدم کھڑی رہیں، استقلال کے ساتھ کھڑی رہیں. اور امام علی مقام علیہ السلام کے اگر گھرانے کی بات کریں تو میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کا تذکرہ کرنا چاہوں گی، اس لیے کہ جب امام علی مقام نے آ کر رخصت آخر کے واسطے صدا دی تھی اور کہا تھا کہ علیک منی السلام، اے زینب ہمارا سلام قبول کرو، اے سکینہ و کبریٰ آپ کوئی بابا کو اپنے درمیان میں نہ پاؤ گی، اے ام رباب ام لیلہ والی و وارث کا آخری سلام، اے اماں کی کنیز فضہ حسین کا آخری سلام. تو جناب زینب کبریٰ نے کہا کہ بھیا خیمے کے درمیان آ جائیے، یہ لٹی ہوئی بیبیاں، یہ اجڑی ہوئی بیبیاں، یہ چند ساعتوں کو آپ کا دیدار کرنا چاہتی ہیں. اور جناب زینب کبریٰ کے کہنے پر امام علی مقام درمیان خیمہ آ گئے، اور ان لٹی ہوئی بیبیوں نے، اجڑی ہوئی بیبیوں نے
امام علی مقام کے گرد ایک دائرہ سا بنا لیا اور کہتی تھی واہ محمدہ واہ مصیبتہ، اور فریاد کرنے کے ساتھ کہتی تھی کہ مولا اگر ہمیں جد کے مدینہ چھوڑ دیجئے تو کتنا ہی اچھا ہوگا۔ اور اس وقت امام علی مقام جبکہ خیمے سے باہر نکلے ہیں، شبیر برآمد ہوئے یوں خیمے کے در سے، جس طرح جنازہ ہے نکلتا بھرے گھر سے، یعنی بار بار خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، بار بار پردہ گرتا تھا، اور امام علی مقام علیہ السلام ذوالجناح پر سوار ہوئے۔ ذوالجناح نے قدم آگے نہ بڑھایا، مولا نے اپنی باہوں کو ذوالجناح کے گلے میں ڈال دیا، کہا کہ حسب وفادار تجھے تو سب کچھ معلوم ہے، جس کا بچپن کا دوست حبیب اپنے مظاہر دنیا سے جا چکا ہو، جس کا برابر کا بھائی عباسی علمدار شہید ہو چکا ہو، جس کا بیٹا 18 برس کا علی اکبر کلیجے پہ برچی کا پھل کھا چکا ہو، قاسم و اون و محمد جس کے بھانجے بھتیجے جا چکے ہوں، اب اس کے جینے پر خاک ہے، اے میرے ذوالجناح بس مجھے میری وعدہ گاہ تک پہنچا دے۔ ذوالجناح نے زبانی بے زبانی میں کہا مولا میرے سموں کی جانب دیکھیے۔ اب جو حسین نے دیکھا تو دیکھا 4 برس کی سکینہ گھوڑے کے سموں سے لپٹی ہوئی تھی اور فریاد کر رہی تھی کہ اے میرے بابا کے گھوڑے، میرے بابا کو رن میں نہ لے جانا۔ حسین ذوالجناح سے نیچے اترے، سکینہ کو سینے سے لگایا، کہا کہ بی بی وہ طریقہ سیکھو جو یتیموں کا طریقہ ہوتا ہے۔ سکینہ بہت چھوٹی تھی، سکینہ کو یتیمی کے معنی معلوم نہیں تھے۔ حضرت نے کہا رو کہ یہ صدمہ عظیم ہے، مر جائے جس کا باپ وہ بچہ یتیم ہے، سکینہ اب تم یتیم ہو جاؤ گی۔ سکینہ جناب زینب کو بلایا اور جناب زینب کے حوالے کیا، مگر جب بابا جانے لگے سکینہ نے ایک جملہ کہا کہ نیند آئے گی جب آپ کی بو پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا۔ اور امام علیہ السلام جب مقتل میں تشریف لائے ہیں تو مولا نے ایسی جنگ کی کہ کشتوں کے پشتے الٹ دیے، اور امام علیہ السلام لشکر یزید کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھتے گئے، مگر ساتھ ساتھ میں آوازیں دیتے رہے کہ آؤ عباس 3 دن کے بھوکے پیاسے بھائی کی جنگ دیکھو، آؤ بیٹا علی اکبر حسین کی جنگ دیکھو، آؤ حبیب اپنے مظاہر بچپن کے دوست دیکھو تو صحیح کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا کیسا لڑتا ہے۔ اور کہیں سے تیروں کے زخم آ رہے تھے، کہیں سے تلواروں کے زخم آ رہے تھے، کہیں سے کوئی پتھر مار رہا تھا، کسی کو کچھ نہ ملا، اس نے جلتی ہوئی زمین کربلا سے ریت اٹھائی اور حسین کے زخموں پہ ڈالنی شروع کر دی، اور مولا اس طرح سے زمین پہ تشریف لائے کہ مولا نہ فرش زین پہ تھے نہ فرش زمین پہ تھے، اتنے تیر پہ بس تھے کہ جس میں حسین سے تیر آر پار ہو رہے تھے، اور شمر سینے پر سوار ہوا اور گلوے حسین پر خنجر چلنے لگا۔ اور جب گلوے حسین پر خنجر چلا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ جو ذوالجناح تھا وہ خون میں ڈوبا ہوا آیا ہے۔ درے خیمہ پر جناب سکینہ انتظار میں کھڑی ہوئی تھی، جناب سکینہ نے خون میں ڈوبے ہوئے ذوالجناح کو دیکھا، کہا کہ اے ذوالجناح میرے بابا کو کہاں چھوڑایا؟ ذوالجناح نے زبان بے زبانی میں کہا کہ حسین شہید ہو گئے۔ سکینہ کی نظر جو سامنے پڑی تو نیزہ طویل پر بابا کا سر موجود تھا، اور زمین کربلا ہل رہی تھی، اس میں زلزلہ آ گیا تھا، اور ندا آ رہی تھی قد قتل الحسین بکربلا۔ یہ ایک اتنا بڑا واقعہ ہے تاریخ عالم کا کہ جس کی نظیر تاریخ عالم پیش کرنے سے حاصل ہے۔ اور ہر کسی کا جذبہ دیکھا جائے تو عروج پہ تھا، بلندی پہ تھا، اور قربانی کا جذبہ جو آج کل ہمیں بہت کم دیکھنے کو ملتا ہے، شاید دیکھنے کو بھی نہیں ملتا ہے۔ اسی حوالے سے میں چاہوں گی کمیل بھائی آپ ہمیں کچھ نوحہ سنائیے اور پھر ہم بریک کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے سروت آپا نے جناب سکینہ کا ذکر کیا تو بس اسی منظر کو میں آپ لوگوں کی سماعت نظر کروں گا کہ جب جناب سکینہ مقتل میں اپنے بابا کو ڈھونڈتی ہوئی پہنچی تو انہوں نے کیا دیکھا۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، شمر نے مارا جو درہ، شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ
دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، باپ کا لاشا نہ اٹھا، باپ آج ہیں جی، خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں لائیولی ویکینڈز، اور آج کچن کاؤنٹر میں ہم نے سارا کو زحمت دی تھی اور بڑا اچھا یہ ڈیسیجن تھا سارا کہ آج آپ آئیں، اور جو ریسیپی آپ نے شیئر کی ہے، میں نے دال گوشت چکھا تو نہیں ہے لیکن وہ شکل اتنی لاجواب ہے اور خوشبو اتنی اچھی آ رہی ہے کہ ہم شور بہت مزے کا ہوگا. لیکن حلوہ میں نے ضرور چکھا ہے اور آپ کو فیڈ بیک دینا چاہوں گی، بہت مزیدار، بالکل مناسب آپ نے اس میں جو ہے نا وہ مٹھاس رکھی ہوئی ہے. یہ نہیں کہ بہت تیز ہو گیا ہو یا بالکل پھیکا ہو گیا ہو، اور سب سے بڑھ کے بھنائی کا کام آپ نے جو کیا ہے نا وہ بہت زبردست کیا ہے. وہ اس کی شکل، رنگت، سب کچھ بھنائی پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بہت ہر چیز بہت بیلنس اور اچھی ریسیپی ہے. تھینک یو. آ جائیں جی، ہمارا جو لاسٹ ریسیپی ہے شربت کی وہ بتا دیں ذرا. اچھا، ملٹیپل ہم بنا رہے ہوتے ہیں گھروں میں عموماً شربت. میں نے جو ریسیپی آج بنا رہی ہوں وہ ہے مطلب لائک دودھ کے ساتھ ہے. سوری، اچھا اس میں کیا کرنا ہے، ہم نے دودھ کو اچھے سے بوائل کر لیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اندر بوائل کرنے کے بعد ٹھنڈا کر لیا، مکس کر لینا ہے تھوڑا سا پانی، 2 گلاس اگر تب بھی ہم گرم کریں. بالکل، کیونکہ ہم نے مکس کرنا ہے، پانی مکس کرنا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ نے اس کے اندر ایڈ کر دیا. ساتھ ساتھ جو ہے وہ تک ملنگا وہ ہم ایڈ کریں گے. چیا سیڈس یہ آپ نے بھگو کے رکھ لینے ہیں اور پھر ایڈ کر دینے. ٹھیک ہے. یہ اگر آپ چاہتے ہیں زیادہ تو وہ آپ ایڈ کر سکتے ہیں. صحیح. اور یہ اس گرمی میں بہت بہترین ہے، آپ استعمال کیا کریں. اس ریسیپی میں بھی ایک گیم چینجر ہے، وہ ہے ساگو دانہ. اچھا اچھا، یہ بہت فائدہ مند ہے اور بہت ٹھنڈا رہتا ہے، تو یہ آپ جو ہے وہ یہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، ساگو دانہ بتا دو کہ آپ نے کتنا لیا تھا اور اس کو بھگویا ہے 2 ٹیبل اسپون پانی میں آپ سوک کر لیں، بھگو لیں اچھے سے. وہ پھول جائے گا تو آپ اسے بوائل کر لیں. ٹھیک ہے. بوائل بھی کریں. بالکل، آپ پانی میں بوائل کریں یا پھر آپ ملک میں بوائل کریں. اور یہ فوراً ہی بوائل ہو جاتا ہے جلدی سے، کیونکہ وہ بھیگا ہوا ہوگا آلریڈی تو وہ جلدی سے بوائل ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے ایڈ کر دیا سارا اس میں. اتنا ٹھنڈا یہ شربت بنتا ہے. اچھا، اس میں ہم نے شوگر ایڈ نہیں کی ابھی، ہم کنڈنس ملک ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. رچ فلیور دیں گے، رچ سے اچھا سا. اگر آپ یہ ایڈ نہیں کرنا چاہتے تو آپ براؤن شوگر بھی ایڈ کر سکتے ہیں، ہنی بھی ایڈ کر سکتے ہیں، لیکن ہنی اتنی کوانٹٹی میں نہیں جاتا، تو اگر آپ وائٹ شوگر سے اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ براؤن شوگر بھی لے لیں. لیکن ہم اس کے اندر کنڈنس ملک ایڈ کر رہے ہیں. آج کل ویسے بہت سارے ایسے میٹھے بنتے ہیں جس میں وائٹ شوگر اومٹ کر کے یہ کنڈنس ملک کا استعمال کیا جاتا ہے، چاہے ملک شیکس وغیرہ ہوں اور دوسری ڈیزرٹس ہوں. ٹھیک ہے. یہ آپ نے کوانٹٹی اپنے حساب سے رکھنی ہے، کتنا آپ میٹھا پینا چاہتے ہیں تو یہ آپ اپنے حساب سے ایڈ کر لیجیے گا. ٹھیک ہے جی. تخم ملنگا اور ساگو دانہ جو ہے وہ بہترین انگریڈینٹ ہیں جو بالکل. اس میں آپ چاہے ریڈ شربت ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ وہ ایڈ کر دیں، الائچی شربت بنانا چاہتے ہیں آپ وہ ایڈ کر دیں. یہ ایک ایسا شربت ہے جس کے اندر آپ ملٹیپل چیزیں ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک اور بھی ریسیپی میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اگر آپ نے ملک کے اندر یہ تمام شربت ایڈ نہیں کرنے تو آپ جب ملک بوائل ہو رہا ہو یعنی کہ ابال آ رہا ہو اس میں تو 2 ٹیبل اسپون آپ نے کسٹرڈ پاؤڈر یعنی کہ ونیلا وہ ایڈ کر دیا اور اچھے سے پکا لیا. بہت تھک نہیں کرنا کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ پیا نہیں جاتا. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اس میں جو ہے وہ ورمسلی یعنی کہ سوئیاں ایڈ کرنا چاہتے ہیں جو کلرفل ہوتی ہیں وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. میں جیلی ایڈ کر رہی ہوں. اچھا، آپ نے الائچی وغیرہ کچھ نہیں ڈالا اس میں؟ ڈالو. وہ سوری میں آپ کو بتانا بھول گئی، یہ الائچی پاؤڈر ہے بالکل. یہ میں نے جب بوائل ہو رہا تھا وہ میں نے ایڈ کر دیا. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ساتھ ساتھ آپ نے یہ جیلی ڈالی، یہ جیلی برف کے ساتھ اور اس کو آئس کے ساتھ سرو کریں. ٹھیک ہے جی. گلاسز یہ دیکھ لیجیے ہم نے نکال کے رکھے ہوئے، اس میں ہم پریزنٹیشن کریں گے اس کی. ٹھیک ہے. آپ یہ اپنا آرام سے اس کو نکال لینا. ساری چیزیں تو ہم نے سیکھ لی. مزیدار سا شربت بھی آج سارا نے آپ کو سکھایا. آ جاتے ہیں جی ثروت آپا کی طرف. ہم ذرا ثروت آپا یہ بتائیے کہ ہم خواتین کے حوالے سے ہی بات چیت کر رہے تھے، ان کی ہمت، ان کا حوصلہ. خواتین کا جو مدینے تک کا سفر تھا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرپرستی میں، اس کے حوالے سے کچھ روشنی ڈالیے. جناب زینب سلام اللہ علیہ کی خواتین میں ایک مرکزی حیثیت ہے. آپ شادی سے پہلے بھی
آپ کی بہت شاندار شخصیت ہے، اور کربلا کے واقعے میں بھی آپ کی ایک بہت شاندار شخصیت نظر آتی ہے، اور کربلا کے واقعے کے بعد جناب زینب نظر آتی ہیں، بنت علی کی طرح سرفراز ہے۔ زینب خدا کی شان محمد کا ناز ہے، زینب نبی کے دین کی عمر دراز ہے، زینب رضا و صبر کی جائے نماز ہے، زینب فروع دین ہے، زینب اصول ہے، گلزار اہل بیت کی خوشبو ہے، پھول ہے، ہر ایک قدم پہ صورت مثل رسول ہے، صبر و رضا کی راہ میں مثل بطول ہے، زینب کہیں حسین کہیں پر حسن بنی، کہنے کو ایک تن تھا مگر پنجتن بنی۔ زینب امور امر الہی کی جوت ہے، جوت کہتے ہیں روشنی کو، زینب امور امر الہی کی جوت ہے، زینب نہ ہو تو مقصد شبیر فوت ہے، زینب یزیدیت کے ارادوں کی موت ہے، اور بیعت کا نام جس نے لیا تھا امام سے، زینب زبان کاٹ کے لائی وہ شام سے۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی عظیم شخصیت اور عظیم کردار ہمیں کوفہ و شام کے بازاروں میں نظر آیا۔ کوفہ و شام کے بازاروں میں جناب زینب کبریٰ نے جب خطبات دینے کے لیے اپنی زبان کو کھولا ہے تو اتنا شور تھا شام کے بازار میں، کوفے کے بازار میں، کہ جناب زینب اس بازار میں کان پڑی آواز نہیں سنائی دے رہی تھی، مگر جس وقت جناب زینب نے گفتگو کرنے کے لیے اپنی زبان کو کھولا ہے تو روایت یہ کہتی ہے کہ اونٹ کے گلے کی گھنٹی بھی خاموش ہو گئی تھی، اور اس طرح سے علی کی بیٹی نے کلام کیا ہے۔ اور کیوں نہ ہو کہ خطیب باپ کی خطیبہ بیٹی جناب زینب ہے، شاعر باپ کی شاعرہ بیٹی جناب زینب ہے، فصاحت و بلاغت کے پیکر باپ کی فصیح و بلیغ بیٹی جناب زینب ہے۔ تو جناب زینب نے شام کے بازار میں، شام کے دربار میں عظیم خطبات ارشاد فرمائے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہا جب زندان سے رہائی ملی، جب جناب سکینہ کی ننھی سی لہر شام کے زندان میں بن گئی اور اس کے بعد زندان سے رہائی ملی، تو جناب امام سید سجاد جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کر قبر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام سے لے کر واپس مدینے آئے، اور جب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا بھائی کی قبر پر پہنچی تو فرماتی ہیں کہ میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چہلم کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا، پرسہ تلک یہاں نہیں زہرا کی جائی کا، منہ ڈھانپنے کو آپ ہی پلہ بھی لیتی ہوں اور اپنے دل کو آپ ہی پرسہ بھی دیتی ہوں۔ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جس وقت مدینہ منورہ میں داخل ہوئیں تو مدینہ کے جب آثار نظر آنا شروع ہوئے تو جناب زینب کبریٰ کے دل کی کیفیت کچھ الگ تھی، کیونکہ 18 بھائیوں کی بہن جب اس مدینے سے رخصت ہوئی تھی تو سب ساتھ تھے، اب آج جب آ رہی ہیں تو کربلا معلّہ بن چکی ہے، اس کی مٹی نہ رہی، خاک شفا بن چکی ہے۔ اب جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے کہا کہ مدینہ ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، مدینہ ہم 72 کو کھو کر آئے ہیں۔ تو نعمان ابن بشیر تھا، ابن بشیر جو کہ اس قافلے کو لے کر آیا تھا، اس نے مدینے میں منادی کرا دی کہ رسول کا کنبہ جو ہے رسول کے روضے پر پہنچا ہے، اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا رسول کے روضے پر پہنچی اور رسول کے روضے پر پہنچ کے کہا کہ وطن کو لوٹ کر یہ بھوکی پیاسیاں آئیں، اٹھو رسول تمہاری نواسیاں آئیں۔ اور جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہاں پر ایک الگ داستان ہے کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کا پرسہ دیا ہے اور اپنے بھائی کا پرسہ لیا بھی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ واپس آ گئی خاندان اہل بیت میں، اپنے گھروں کو واپس آ گئی، تو روایت یہ کہتی ہے کہ سادات کے گھروں سے کسی نے دھواں اٹھتے ہوئے نہیں دیکھا، یعنی سادات کے گھروں میں کھانا نہیں پکتا تھا، مدتوں گزر گئی تھی، بھنا ہوا اناج کھایا جاتا تھا اور بس جینے کے لیے کھایا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ امام سید سجاد سے حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار نے فرمایا، کہا کہ اپنی پھوپھی سے کہیے کہ اپنے گھر تشریف لائے، اور جناب سید سجاد نے فرمایا، کہا کہ پھوپھی اگر آپ اپنے گھر جائیے۔ تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے گھر واپس آئیں، اور حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار جو کہ اپنے گھر میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک ضعیفہ بیٹھی ہوئی گریہ کر رہی ہے،
حضرت اون محمد کے حجرے کے باہر. تو جناب حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار وہاں سے پلٹ گئے اور کہا کہ اگر کوئی کام ہے تو جا کر خاندان اہل بیت میں امام سعید سجاد موجود ہے, جناب زینب کبریٰ موجود ہے. جناب زینب کبریٰ نے فرمایا کہ عبداللہ اب تم ہمیں کیوں پہچانو گے, اس لیے کہ میں اون محمد کی ماں ہوں اور دونوں بچے کربلائے معلیٰ میں چھوڑ کر آئی ہوں. اور حضرت عبداللہ اس کے بعد دونوں زن و شوہر نے گریہ و زاری کی ہے, اور اس کے بعد حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ حضرت اون محمد کی شجاعت و بہادری کے حالات بتائیے, اور جناب زینب کبریٰ نے وہ حالات بتائے. بہت بہت شکریہ آپا, جس طریقے سے آپ نے یہ واقعہ پورا بیان کیا ہے, ایسے جیسے منظر وہ سامنے آنکھوں کے آ رہا ہے اور آپ امیجن کر رہے ہیں. بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں, لیکن اس سے پہلے کمیل بھائی کیا کریں, آپ کو بار بار سننے کا من بھی ہو رہا ہے, کیونکہ آپ بہت ہی جیسے کہتے ہیں نا فل طریقے سے آپ ہمیں سنا رہے ہیں, تو جاتے جاتے کچھ سنا جائیے. جیسے سرود آپا نے جناب زینب کا ذکر کیا, تو جناب زینب کی جو اپنے بھائی سے محبت تھی اس کے حوالے سے ایک نوحہ آپ لوگوں سے سماعت گزار کروں گا. آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین, تیرا چہرہ تیری آنکھیں بھول کب پائی حسین, اور چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر, چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر, گٹھنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی. آج سارا کی ساری ریسیپیز ماشاءاللہ سے بہت ہی عمدہ تھیں. سارا, یہ جو شربت آپ نے بنایا اس کا ایک شارٹ ریکیپ ہم دے دیتے ہیں, اور ایک چیز ہم بھول بھی گئے تھے, زعفران آپ نے ڈالنا تھا. تو آپ نے سب سے پہلے جو دودھ کو ابالا تھا تھوڑا پانی ڈال کے, ٹھیک ہے, بالکل ایسی, اور پھر ہم نے سب سے پہلے ملک لیا, چاہے آپ ٹیٹرا پیک لے لیں یا پھر کھلا دودھ جو آپ لیتے ہیں وہ اچھے سے ابال لیں, اسے اس میں پانی ایڈ کرنا ہوگا کیونکہ بہت زیادہ تھک ہو جاتا ہے پکنے کے بعد. ٹھیک ہے, اچھا زعفران آپ نے تھوڑا سا سوک کر کے رکھ لینا گرم پانی میں, بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ وہ گرم ہوتا ہے, اس کی تاثیر گرم ہوتی ہے, لیکن چونکہ ہمیں تھوڑا سا الگ فلیور دینا ہے اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوتی ہے, تو وہ آپ نے بالکل ایک پیٹل ہوتی ہے بالکل باریک سی, وہ آپ نے 1 یا 2 لے لینی ہے. ٹھیک ہے جی, وہ آپ نے سوک کر کے رکھ لیا. دودھ جب بوائل ہو رہا ہے تو آپ نے وہ ایڈ کر کے اچھے سے اس کو پکا لیا. اور الائچی بھی آپ نے, الائچی بھی اسی وقت ہی آپ ایڈ کر دیں تاکہ اس کی خوشبو اچھی آ جائے. اچھا, اگر آپ زعفران ڈالنا ہے تو آپ اگر چاہتے ہیں تو الائچی اسکپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اگر دونوں کا فلیور لینا ہے تو آپ دونوں ایڈ کر سکتے ہیں, لیکن پنچ الائچی پاؤڈر ایڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جب ساگو دانے کو بوائل کیا تھا تو وہ اسی وجہ سے کیا تھا کیونکہ زعفران کی جو تاثیر ہے وہ تھوڑی گرم ہوتی ہے, عموماً اسے سردیوں میں استعمال کیا جاتا ہے, تو ہم نے اس لیے ساگو دانہ ایڈ کر دیا تاکہ وہ ٹھنڈی تاثیر کا ہے. بالکل. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے چیا سیڈز یعنی کہ تک ملنگا بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ وہ اچھا ٹھنڈا, کیونکہ اس ویدر میں یہی عموماً صحیح رکھتا ہے. ساتھ ساتھ ہم نے آئس ایڈ کر دی تھی, اچھے سے ملک بوائل ہو گیا تھا وہ ہم نے ایڈ کر دیا. شوگر ہم نے نہیں ایڈ کی, اس کے آلٹرنیٹ ہم نے کنڈنس ملک ایڈ کر دیا تھا. ٹھیک ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹیسٹ برڈ پہ, جتنا آپ میٹھا لینا چاہتے ہیں اتنا آپ ایڈ کر دیجیے گا. جیلی ایڈ کی تھی, ڈرائی فروٹس اوپر سے ایڈ کر دیے تھے, تو یہ سمپل سا ہمارا مزیدار سا یہ شربت تیار ہے. آپ چاہیں تو اس میں لال رنگ ڈالنا چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں, لال شربت ڈالنا چاہیں تو, لیکن وہ پھر زعفران ایڈ نہ کریں. اچھا, وہ پھر بالکل فلیور بالکل الگ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو تھوڑی سے آپ کے چیز میں اور کھانے میں فلیور بھی ایڈ کرتی ہیں, لیکن کمبینیشن دیکھنا ضروری ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو بہت بہت شکریہ سارا آپ کا, آج آپ آئیں شو پہ اور بہت ہی زبردست سی ریسیپیز. امید کرتے ہیں کہ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں یہ ریسیپیز ضرور ٹرائی کریں گے.
थैंक यू सो Most मच। welcome. इंशाल्लाह आगे भी हम आपको ज़रूर ज़हमत इंशाल्लाह। देंगे शो पर आके और आप मज़ीद रेसिपी सिखाइए। Done. आ जाएं जी सरवत आपा की तरफ। सरवत आपा, आज जो हमने बात की है वाक़या करबला के हवाले से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें सीखने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं, हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। और सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं, हमने इनको अपनी ज़िंदगी में भी लेकर आना है। तो ओवरऑल अगर हम सम अप करें तो कौन सी एक ऐसी बहुत ज़्यादा अहम चीज़ जिसको हमें अपने पल्लू से बांध के रख लेना चाहिए, वो क्या होगा? सौदा हो जब भी आपकी ज़िंदा ज़मीर का, कायम रहो हुसैन के इनकार की तरह। यानी जब भी कभी भी मज़लूमियत की बात होगी तो वाक़ई करबला हमेशा रोल मॉडल बनकर आएगा। और इमाम अली मकाम, कितना आसान था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मदीने में रहते और यजीद वहाँ पर अपनी हुकूमत करता रहता, अपना फ़िस्क़ व फजूर करता रहता। ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सर कटाना पड़ता, ना घर लुटाना पड़ता, ना आपकी बहनें कूफा और शाम के बाज़ारों और दरबारों में फिराई जाती। मगर इमाम अली मकाम ने एक हुर्रियत, आज़ादी हमें नज़र आती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार में कि जब भी कभी भी बातिल क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ बात होगी, जब भी मज़लूमियत के लिए बात होगी तो इमाम अली मकाम का नाम लिया जाएगा। और वो इस्तारा ऐसा मजबूत नज़र आता है कि आज 1400 बरस गुजरने के बाद भी जब भी कोई हक़ परस्ती की बात करता है तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का नाम लिया करता है। जब भी कोई जुल्म के लिए बात किया करता है तो वो यजीद का इशारा दिया करता है, यजीद का इस्तारा दिया करता है। तो ये इतनी बड़ी मिसाल है हमारे पास कि जिसकी नज़ीर तारीख़ आलम पेश करने से क़ासिर है। बेशक। एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, ब्रेक से फिर वापस आएंगे तो फिर एक बार फिर कुमैल भाई हम आपको ज़हमत देंगे और फिर इख्तितामी उस पर आपसे ज़रूर हम नोहा सुनेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं और फिर वापस आते हैं। अच्छा जी, खुश आमदीद। आज हमने अपने शो पे ख़ास जो बात की है वो मुहर्रम की अहमियत के हवाले से तो की ही थी, लेकिन जो वाक़या करबला है, जो सानिया करबला है, उसके हवाले से भी जानते सब लोग हैं। लेकिन होता यह है कि हम बात करते हैं बट उससे वो सबक हासिल नहीं करते जो शायद हमें हमारी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जिस चीज़ की जो हमारी ज़िंदगी को भी बेहतर बना सकती है। वो जज्बात की ज़रूरत है, वो हौसले और वो हिम्मत की ज़रूरत है जो हमें उस वाक़े में देखने में मिलता है उन तमाम लोगों के अंदर। तो आपा, आज के दिन के हवाले से भी और ये पूरा महीना जो है, आज आप हमारे शो पर आई हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा हम करना चाहेंगे। एंड कुमैल भाई, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब क्योंकि वक्त बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच रहा है तो अब आपसे हम इजाज़त लेना चाहेंगे। और आप क्या हमें नोहा सुना रहे हैं इस वक्त? किसी ख़ास मंज़र को आप वो कर रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए, जैसे सरवत आपा ने बताया इमाम हुसैन करबला में शहीद हुए जी। उसके बाद जनाबे आबिद बीमार जो इमाम हुसैन के बेटे थे, उन्होंने वो जुल्म बर्दाश्त किए, उन्होंने वो मसाइब देखे जो कि मैं नहीं समझता कि एक आम इंसान जो है ना वो बर्दाश्त कर सकता, क्योंकि बहुत मुश्किल है अपनी फुप्पियों को देखना, अपनी माँ बहनों को इस तरह देखना जो उनके साथ जुल्म हुए, वो कोई आम आदमी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो बस उसी मंज़र को मैं आप लोगों की समातों की नज़र करूँगा। अफ़सोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो अफ़सोस नबीज़ादियों का शाम में जाना, सज्जाद से पूछो सरनंगे वो माँ बहनों का दरबार में जाना, सज्जाद से पूछो। छुपती थी नबीज़ादी के पीछे किस शर्म हया से
چھپتی تھی نبیزادی کے پیچھے کس شرم و حیا سے اور شمر کا ان بیبیوں کے نام بتانا سجاد سے پوچھو. Add some masala to your life.